وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ یہ سورۃ الحجر کی 26 اور 27 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سڑے ہوئے بدبودار گارے سے پیدا کیا، جو گارا سوکھنے کے بعد کھن کھن بجتا ہو، اور ہم نے جنات کو انسان کی پیدائش سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالی نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ دنیا میں جتنے کلر کی مٹی ہے، اس میں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اللہ نے جمع کرائی۔ دنیا میں جتنے بھی پانی ہیں، تمام پانی اللہ نے جمع کروائے، اور پانی کو مٹی کے اندر ملایا گیا، اور بہت دنوں تک اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ جب پانی میں مٹی آپس میں ملا دو، بہت دنوں تک اس کو چھوڑ دو، تو مٹی اور پانی کا جو گارا تیار ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم بارش کی موسم میں کیچڑ کادو دیکھتے ہیں۔ پھر اس کو سوکھنے دیا تو وہ سوکھ گیا، اور ایسا سوکھ گیا کہ جیسے کہ کمبھار لوگ جب مٹی کے برتن بناتے ہیں تو اس مٹی کو وہ لوگ پانی میں ڈال کر کے سکھاتے ہیں، تو وہ مٹی بعد میں چل کر کے آواز کرتی ہو جاتی ہے، جیسے کہ مٹکا ہے۔ اسی طریقے سے مٹی کی وہ ٹھکری ہوتی ہے روٹی بنانے کی، اس کے اوپر آپ ہاتھ لگاؤ تو کھن 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 بجنے کی آواز آتی ہے۔ تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مٹی پانی دونوں ملا کر کے پیدا فرمایا، پھر وہ گارا اور مٹی سوکھ گیا، اور ایسا سوکھ گیا کہ اس سوکھی مٹی پر ہاتھ مارو تو اس میں سے آواز نکلے۔ جبکہ جنات کی پیدائش کیسے ہوئی؟ آگ میں سے۔ آگ کے اندر بھی ایک سفید آگ ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ لو لگ گئی۔ وہ جو آگ ایک دم زیادہ تیز ہوتی ہے اور وہ لو جیسی ہوتی ہے، اس میں سے اللہ تعالی نے جنات کو پیدا فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور وہ وقت بھی ذرا یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ یقیناً میں مٹی کے سڑے ہوئے بدبودار گارے سے جو سوکھنے کے بعد کھن کھن بجتا ہو ایک انسان پیدا کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو، جنات کو پیدا فرمایا۔ 3 عقل والی بڑی بڑی اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک بڑی مخلوق ہے عقل والی فرشتے،
दूसरी अकल वाली मखलूक है जिन्नात, और तीसरी अकल वाली मखलूक है इंसान। अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरिश्तों को पैदा फरमाया, फरिश्तों के बाद अल्लाह ने जिन्नात और शैतान को पैदा फरमाया, और आखिर में अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया। जब अल्लाह ताला इंसान को पैदा फरमाना चाहते थे तो एक दिन अल्लाह ने फरिश्तों के मजमे में फरिश्तों के सामने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं एक इंसान नाम की मखलूक पैदा करूंगा और वो इंसान को मैं मिट्टी में से पैदा करूंगा। ये अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने बयान फरमाया। फरिश्तों को अल्लाह ने बतलाया मशवरे के वास्ते, ताकि मशवरे का तरीका दुनिया में चालू हो जावे, लोग मशवरे की अहमियत को समझ लेवे। इसीलिए अल्लाह ने अपना इरादा फरिश्तों को बतलाया कि मेरे प्यारे फरिश्तों, मैं इंसान नाम की एक मखलूक पैदा करना चाहता हूं। फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। सो जब मैं इस इंसान को पूरी तरह बना लूं और अपनी जान इसमें फूंक दूं, तो तुम सब फरिश्ते उस इंसान के आगे सजदे में गिर जाना। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया, मैं इंसान को मिट्टी से बना रहा हूं, मिट्टी में पानी मिला और फिर उसमें से इंसान का पुतला अल्लाह ने बनाया। अब दुनिया में अलग अलग कलर की मिट्टियां हैं, जितने कलर की दुनिया में मिट्टी है इतने कलर के इंसान हैं। इसीलिए कि पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया भर की मिट्टी से बनाया, पूरी दुनिया की मिट्टी जमा की थी थोड़ी थोड़ी, इसीलिए मिट्टी के तमाम कलर इंसान में आए। खेती करने वाले लोग मिट्टी के कलर समझते हैं, कहीं काले रंग की मिट्टी होती है। अब ये आजकल शैम्पू का जमाना आम हो गया, वरना आज से 25-30 साल पहले औरतें बाल धोने के लिए काली मिट्टी मंगवाती थी और काली मिट्टी से बाल धोए जाते थे। एक पीली मिट्टी भी होती है जो उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है, एक लाल मिट्टी भी होती है। वो लाल मिट्टी के जरिए से लोग दीवार बनाने का काम भी करते थे और आज भी करते हैं। और लाल मिट्टी इतनी अच्छी होती है, सीमेंट की तरह होती है मिट्टी, लेकिन वो सीमेंट की तरह होती है। और सफेद रंग की मिट्टी भी होती है, बहुत सारे कलर की मिट्टी होती है, ब्लू रंग की भी होती है, पीले रंग की भी होती है, काले रंग की भी होती है। मॉरिशस में एक जगह है, एक एरिया है, वहां अल्लाह की अजीब कुदरत है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने कलर की मिट्टी है वो एक एरिया के अंदर वो सारे कलर की जमीन है। लोग उसको देखने जाते हैं कि अल्लाह की कुदरत देख लो। और वहां छोटी छोटी ये की रिंग होती है, किचन अपने जिसको कहते हैं, चाबी लटकाने का, तो छोटे छोटे प्लास्टिक के कांच के वो किचन भी मिलते हैं, उसमें तमाम कलर की मिट्टी उन्होंने भरी हुई रहती है। ऐसी बोतलें भी मिलती है, बहुत महंगे महंगे उनका धंधा होता है। जो मेरे मेजबान थे उन्होंने मुझे भी एक खरीद के दे दिया कि यादगार के तौर पर ले जाओ। तो पूरी दुनिया के अंदर जितने कलर की मिट्टी है वो एक जगह पर, एक एरिया में भी अल्लाह ने जमा फरमा दी। ये खुदा की कुदरत का करिश्मा है। तो तमाम कलर की मिट्टी में से अल्लाह ने इंसान का पुतला बनाया। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर इंसान के भी इतने कलर है जितने मिट्टी के। काले इंसान भी नजर आएंगे, पीले भी नजर आएंगे, लाल रंग के भी होंगे, सफेद रंग के भी होंगे। तो अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया
کہ میں مٹی میں سے انسان بناؤں گا، اس میں روح پھونکوں گا. یہ روح جو ہے نا، یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے، سمجھ لینا. آج تک کوئی سائنٹسٹ روح کو سمجھ نہیں سکا اور سمجھ سکے گا بھی نہیں، اسی لیے کہ وہ تو اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی ہوئی چیز ہے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ روح ہے کیا چیز، اس لیے کہ ایک انسان زندہ ہوتا ہے، پھر وہ انسان مر جاوے، دونوں کی باڈی پر ریسرچ کرو کیا کم ہوا، تو ان کو کچھ نظر ہی نہیں آیا کیا کم ہوا. زندہ انسان میں جتنی چمڑی ہے، مرے ہوئے میں بھی چمڑی ہے. زندہ انسان میں ہڈی ہے، مرے ہوئے انسان میں بھی ہڈی ہے. زندہ انسان میں خون ہے، مرے ہوئے انسان میں بھی خون ہے. زندہ انسان اور مرا ہوا کوئی فرق نہیں، لیکن اندر سے روح کم ہو گئی. اب روح کم ہوئی تو کیا کم ہوا، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا کیا کم ہوا. بعض مرتبہ انہوں نے ایسی بھی ٹرائی کی کہ مرنے کے قریب جو انسان ہوتا ہے اس کو کانچ کی پیٹی میں رکھ دیا ہے، اور کانچ کی پیٹی میں بالکل پیک پیٹی، اور اس کے اوپر بڑے بڑے دوربین لگا کر کے دیکھنے بیٹھے کہ انسان کی باڈی میں سے مرتا ہے تو کیا کم ہوتا ہے، اور کیسے فرشتہ کانچ کی پیٹی میں جا کے روح نکال کے آتا ہے کہ کانچ بھی ٹوٹ نہیں پاتا، ایک دم پیک کانچ کی پیٹی، اس میں تڑ بھی نہیں پڑی، ٹوٹا بھی نہیں، اور اندر سے روح بھی نکل گئی. اس کے اوپر بڑے بڑے ڈاکٹروں نے آرٹیکل لکھے، میں نے ان کے وہ آرٹیکل نیوز پیپر میں پڑھے ہیں، اخبار میں پڑھے، تو ان کی عقل حیران رہ گئی کہ روح ہے کیا چیز سمجھ میں ہی نہیں آتا. اور آگے سورہ بنی اسرائیل آ رہی ہے، اس میں مکہ کے کافروں نے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا تھا، ایگزام لیا تھا، پریکشا لی تھی کہ آپ سچے نبی ہیں. تو انہوں نے ایگزام میں 3 سوال پوچھے تھے ہمارے حضور کو، اور یہ سوال مکہ کے لوگ تو جاہل لوگ تھے، امی لوگ تھے، ان کو کیا آتا. وہ مدینہ میں یہودی لوگ رہتے تھے، انہوں نے سکھایا تھا کہ نبی کو یہ سوال کرو. تو ایک سوال کیا سکھایا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ پوچھنے آئے مکہ کے سارے کافر یہودیوں کے کہنے سے کہ روح کیا چیز ہے، ذرا بتلاؤ ہم کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جواب بتلایا کہ ان کو کہو کہ روح کا سمجھنا تمہاری کیپیسٹی میں نہیں ہے. تمہارے پاس نالج کتنا، تمہارے پاس علم کتنا، تمہارا گنان اور شکشن کتنا، بہت چھوٹا، بہت کم. روح کو سمجھنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. انسان کی عقل بہت چھوٹی، اور روح اللہ نے عجیب قدرت سے پیدا فرمائی ہے. آج تک بڑے سے بڑے سائنٹسٹ روح کیا چیز ہے وہ سمجھ نہیں سکے کہ آتما اور روح ہوتا کیا ہے، کیسے آتی ہے. قرآن میں اللہ نے اتنی بات فرمائی ہے، انسانوں، اللہ نے اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے روح پیدا کی ہے. آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے اللہ نے اندر روح ڈالی تھی. باقی پوری دنیا میں جتنے بھی بچے ماں کے پیٹ میں آتے ہیں، جب 4 مہینے ماں کے پیٹ میں ہونے آتے ہیں، اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ اندر جو بچہ ہوتا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ روح ڈال دیتے ہیں. اور کیسے وہ روح آتی ہے، خدا فرشتے کے ذریعے کیسے بھیجتا ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کی سمجھ کے اندر نہیں آ سکتا. یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے. تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا، اے میرے پیارے فرشتوں، جب میں آدم کو بناؤں، اس میں روح ڈالوں، آدم زندہ ہو جائے، تو تم آدم کے سامنے سجدہ کرنا. اس کا ایک میننگ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو قبلہ سمجھنا اور سجدہ میرے سامنے کرنا، سجدہ اللہ کے سامنے، اور آدم کو کعبہ قبلہ سمجھ لینا. جیسے کہ اللہ ہم سب کو بار بار مکہ مکرمہ لے جاوے، ہم کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں،
یہاں سے بھی قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، بالکل سامنے کعبہ ہو تو ابھی کعبہ کو ہم سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کعبہ تو ایک سائیڈ ہے، سجدہ کرنے کی ایک سائٹ ہے، ایک قبلہ ہے، ایک جہت ہے۔ کوئی آدمی کعبہ کے پتھر کو سجدہ کرنے کی نیت کرے تو وہ آدمی بہت غلط کام کرتا ہے۔ کعبہ کے پتھر، کعبہ کی دیوار کو ہم سجدہ نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے، ہمارا سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، لیکن وہ سائٹ وہ کعبہ والی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے فرشتوں کے لیے اس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کو کعبہ اور قبلے جیسا بنا دیا اور فرمایا اے فرشتوں، آدم زندہ ہو جائے تو ان کے سامنے سجدہ کرنا۔ انسان کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرنا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے مل کر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام پتلا بن گیا، اللہ نے روح ڈالی، کھڑے ہو گئے، زندہ ہو گئے، تو تمام فرشتے آئے اور اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ اب شیطان، بڑا شیطان، وہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنی زمین ہے، پوری دنیا کی زمین کے اوپر شیطان نے سجدہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے۔ اندازہ لگاؤ اس نے کتنی اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ آج جو لوگ، جب سے یہ مسجد بنی ہے تب سے آج تک جتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ان میں کوئی ہے ایسا جو یوں کہے کہ مسجد کی ہر جگہ پر میں نے نماز پڑھی ہے؟ کوئی ہے جو ایسا کہے؟ کوئی کہے گا پہلی صف میں پڑھی، دوسری میں پڑھی، لیکن یہاں یہ دیوار سے لے کر وہاں تک، ادھر سے لے کر ادھر تک، پوری مسجد کے ہر جگہ پر کسی نے سجدہ کیا ہو، یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اندازہ لگاؤ کہ ابلیس کو، شیطان کو اللہ نے کتنی بڑی عمر دی ہوگی کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے پوری دنیا اور پوری دھرتی کے اوپر، پوری زمین کے اوپر اس نے سجدہ کر لیا تھا، عبادت کر لی تھی۔ کتنا بڑا وہ عبادت کرنے والا ہوگا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اور جب شیطان کو حکم ہوا، چونکہ وہ بھی ساتھ میں رہتا تھا، کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، اس ابلیس نے، شیطان نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھ کو کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے پوچھا شیطان کو، ابلیس میرا آرڈر تھا نا، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تو نے سجدہ نہیں کیا۔ اگر تو سجدہ کر لیتا تو تیری بھی بھلائی ہو جاتی، تو بھی اچھا ہو جاتا، اتنی ساری عبادت کی ہے، سجدہ بھی کر لیتا تو بھی فرشتوں کے ساتھ ہوتا، تو نے سجدہ نہیں کیا۔ بڑے بڑے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، تو سجدہ نہیں کرتا، تو ابلیس کیا کہتا ہے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس ابلیس نے جواب میں کہا، میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے ایسے مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا جو سوکھنے کے بعد کھن کھن بجتا ہو۔ ابلیس کیا کہتا ہے؟ شیطان، اے اللہ، میں اس انسان کو سجدہ کروں، آدم کو؟
یہ تو مٹی سے بنا، اور مٹی بھی کیسی؟ پانی ڈال کے مٹی کو گارا اور کیچڑ بنا کے سڑایا۔ پہلے زمانے میں گھروں میں ٹائلز نہیں تھی تو گھر کو لپتے تھے، تو لپنے کی پروسیجر بھی بڑی لمبی ہوتی تھی۔ مٹی جمع کرو، پانی ڈالو، پھر پانی اور مٹی کو رہنے دو 1 ہفتہ تک، پانی ڈالتے رہو تو مٹی ایک دم چکنی چکنی ہو جاتی تھی۔ پھر اس کو ایسے سکھاتے تھے، پھر بعد میں جا کر کے اس سے گھر کو لیپا جاتا تھا۔ تو کہا اے اللہ، آدم علیہ السلام کو آپ نے سڑی ہوئی مٹی سے بنایا، تو جو انسان سڑیل مٹی سے بنا اس کو میں ابلیس تھوڑا شیطان تھوڑا ہی سجدہ کروں گا۔ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، اور آگ تو اوپر اٹھتی ہے اور مٹی تو نیچے ہوتی ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کتنی غلط بات اس نے کہی۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، تو مٹی تو کتنی اچھی چیز ہے، اگانے کا کام کرتی ہے۔ یہ مٹی نہ ہوتی تو لوگ کھاتے کہاں سے؟ یہ اناج اگتا ہے مٹی میں، یہ سبزی اگتی ہے مٹی کے اندر، ارے یہ پیٹرول نکلتا ہے مٹی کے اندر سے، تو یہ ایروپلین اور گاڑیاں چلتی ہے۔ تو مٹی تو کتنی اچھی چیز ہے۔ تو کہا اتنی اچھی مٹی سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور تو اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ اور بڑی بات تو یہ تھی کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، اللہ جو کہے پورا کرنا چاہیے، تو منع کرتا ہے، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے کیا آرڈر دیا؟ قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ یقینی بات ہے کہ تو مردود ہو گیا۔ جنت میں بھی جاتا تھا شیطان، آسمانوں پہ بھی جاتا تھا، اور اللہ کا بہت نیک بندہ تھا، بہت نیک، اولیاء اللہ کا امام تھا، بہت بڑا ولی تھا شیطان۔ جنت میں جانا، آسمان پہ جانا، اوپر کی دنیا میں جانا، فرشتوں کے ساتھ رہنا، بہت اونچے درجے پر تھا۔ لیکن جب اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، گیٹ آؤٹ، نکلو جنت سے، نکلو آسمان سے۔ تم ولی تھے، اب شیطان بنا دیے گئے، تم نکلو یہاں سے۔ اللہ نے نکال دیا اس کو۔ جو انسان بھی اللہ کا حکم پورا کرے، اللہ کا آرڈر پورا کرے، اللہ اس کو اونچا مقام دیتے ہیں، جنت دیتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم پورا نہ کرے وہ شیطان کی جماعت میں آ جاتا ہے، شیطان کی صف میں آ جاتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ کہ شیطان جو ہے نا بہت بڑا عالم بھی تھا، اس کے پاس علم بھی تھا، آج بھی بہت بڑا عالم ہے شیطان، یاد رکھنا، بہت بڑا عالم، اور بہت بڑا عامل بھی ہے، یعنی عمل بھی بہت کرتا ہے۔ دیکھا نا، ابھی آپ نے سن لیا، پوری دنیا میں جتنی بھی زمین ہے، ہر زمین پر اس نے سجدہ کیا ہے شیطان نے، اتنا بڑا عمل کرنے والا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی ہے نہیں جس نے پوری دنیا کا سفر کیا ہو، اس نے تو پوری دنیا میں عبادت کی تھی شیطان نے، تو اتنا بڑا عمل کرنے والا، اور اللہ کا عارف بندہ بھی تھا، خدا کو پہچانتا تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ بڑی بات تھی، خدا کا عاشق ہوتا تو اللہ کے حکم کو پورا کر لیتا اور سجدہ کر لیتا، اس لیے کہ عاشق کس کو کہتے ہیں؟ ادھر سے جو اشارہ ہوئے وہ کرے، اس کو عاشق کہتے ہیں۔ اللہ کا عاشق ہوتا تو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کر، تو وہ نہیں دیکھتا کہ مٹی کے آدم ہے کہ آگ کے آدم ہے، اللہ نے آرڈر دیا، خلاص بات، سجدہ کرو۔ عاشق نہیں تھا۔ اللہ ہمیں اپنا عاشق بنا دے، خدا کا جو عاشق بن گیا اس کا کام بن گیا۔ شیطان میں عشق نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ نے اس کو نکالا، نکلو یہاں سے، جاؤ دنیا کے اندر۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور یقینی بات ہے کہ بدلے کے دن یعنی قیامت تک تجھ پر لعنت رہے گی، پوری زندگی تجھے لعنت، بد دعا، اللہ کا غصہ تیرے اوپر قیامت تک۔
اور قیامت آئے گی پھر تجھے جہنم میں اللہ ڈال دیں گے۔ دیکھو اللہ کی رحمت جس کی برکت سے آدمی جنت میں جاوے، اللہ کی رحمت جس کی برکت سے ایمان مل جاوے، اللہ کی رحمت جس کی برکت سے آدمی جہنم سے بچ جاوے، وہ صرف دنیا میں ہی ملتی ہے۔ وہ اسپیشل رحمت جو ہے نا، وہ جنت میں لے جانے والی، جہنم سے بچانے والی، ایمان اور ہدایت دلانے والی، وہ رحمت صرف اور صرف دنیا میں ملتی ہے۔ اب جب شیطان کو دنیا میں اللہ کی رحمت نہیں ملی تو پھر مرنے کے بعد، قیامت کے بعد وہ سیدھا جہنم کی آگ کے اندر جائے گا، اور جو بھی شیطان جیسے کام کرتا ہے وہ بھی جائے گا جہنم کے اندر۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ وہ ابلیس شیطان درخواست کرنے لگا، عرضی دینے لگا، اے میرے رب، پھر جب لوگ مرنے کے بعد آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس دن تک مجھے زندہ رہنے کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا، جاؤ دنیا میں، اب جنت سے نکلو۔ تو وہاں سے نکلتے نکلتے اللہ کو کیا کہتا ہے، اے میرے پیارے اللہ، آپ مجھے جو ہے نا لمبی زندگی دو، بہت لمبی زندگی چاہیے۔ کتنی لمبی زندگی چاہیے؟ وہ جو بڑی قیامت آئے گی نا، جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، سب قیامت کے میدان میں، وہاں تک مجھے زندگی دے دو، مجھے اتنی زندگی چاہیے۔ شیطان ہوشیار بھی بہت ہے، اسی لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ جب قیامت آ جائے گی نا، وہ بڑی قیامت، دیکھو دو قیامت ہے، ایک تو یہ دنیا کی زندگی کا آخری دن، وہ بھی قیامت ہے، جب اللہ تعالیٰ سور پھکوائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، وہ بھی قیامت، اور اس کے بعد سب لوگ زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، وہ بھی قیامت، وہ دوسری قیامت۔ اور وہ جو دوسری قیامت ہوگی، فائنل حساب کتاب کا دن، اس کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد جو ہے موت کو اللہ تعالیٰ ذبح کروا دیں گے۔ جیسے قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے نا، موت کو بھی ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا، ادھر جنت ادھر جہنم، بیچ میں موت کو ذبح کرائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور جب موت کو ذبح کرائیں گے تو سارے جنتی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آج موت کی قربانی ہو رہی ہے۔ اور جب موت کی قربانی ہو رہی ہوگی تو جنت والے پھٹاکڑے پھوڑیں گے، خوشی منائیں گے کہ اوہ موت کو موت آ گئی، اب جنت میں ہم کو موت نہیں آئے گی، مزے سے رہو، مستی سے رہو، سدا رہو، ہمیشہ رہو، پرماننٹ رہو۔ اور ادھر جہنم والے جب دیکھیں گے کہ موت کی قربانی ہو گئی تو وہ ان کے لیے سب سے بڑا ماتم اور غم کا دن ہوگا، اسی لیے کہ وہ سوچیں گے کہ موت کو موت آ گئی، اب جہنم میں مریں گے نہیں تو ہمیشہ اور سدا تکلیف، سزا، عذاب بھگتو، تکلیف میں رہو۔ ان کے لیے وہ غم کا دن ہوگا، اور جنت والوں کے لیے وہ خوشی منانے کا دن ہوگا۔ تو موت کو ذبح کیا جائے گا۔ تو شیطان نے کتنی ہوشیاری سے کام لیا کہ اللہ دوسری قیامت، وہاں تک مجھے زندگی دو۔ کیا میننگ؟ پرماننٹ زندگی دو، مجھے کبھی موت ہی نہیں آئے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی، لیکن تھوڑے پھیر پھار کے ساتھ۔ کیسے دعا قبول فرمائی؟ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، پھر تجھے زندہ رہنے کی مہلت دے دی اس دن تک جس کا وقت ہم کو معلوم ہے۔ اللہ نے شیطان کی عرضی قبول کر لی، تجھے زندگی چاہیے نا، جینا ہی ہے نا، کتنا جینا ہے؟ یہ دنیا کے آخر تک تجھے ہم زندگی دیتے، جب تک یہ جگت ہے، دنیا ہے، وہاں تک جا، تجھے زندگی دے دی۔ بہت لمبی زندگی ملی شیطان کو، بہت لمبی زندگی۔ انسان سے، آدم علیہ السلام سے
پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے وہ پیدا ہوا، اور دنیا میں آخری انسان جب مرے گا، قیامت آئے گی، اس وقت شیطان کو موت آئے گی۔ اب حساب لگاؤ شیطان کی عمر کتنے ہزار برس کی ہے۔ اب اتنا بڑا انوبھوی کھلاڑی نے اس کے سامنے اپنی کچھ چنے بھی نہیں آوے اس کے سامنے۔ وہ اگر گمراہ کرنے آوے نا، بھٹکانے اور چکر میں ڈالنے، کسی کو کھان نہیں کھانے کی کہ میں شیطان مجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہزاروں سال کا پرانا کھلاڑی ہے، وہ ایسے ایسے چکر میں ڈالتا ہے کہ اچھوں کو وہ گمراہ کر ڈالتا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو شیطان سے میری حفاظت فرما۔ اس کے علاوہ کوئی جو ہے شیطان کے چکر سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے تو قرآن شروع ہوتا ہے، وہیں ہم پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان سے آپ مجھے بچا کے رکھو، آپ کے سوا مجھے کوئی شیطان سے نہیں بچا سکتا۔ یہ ہے شیطان کا چکر۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے دوسری دعا بھی سکھلائی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے اللہ شیطان جو گندے گندے دل میں دماغ میں وسوسے خیال ڈالتا ہے، اے اللہ اس سے تو میری حفاظت فرما۔ اللہ سے کہو، اللہ سے مانگو، یہ مانگنے کی چیز ہے۔ تو شیطان، اب تو اس کی اولاد بہت ہے، بہت اولاد ہے شیطان کی۔ شیطان کی اولاد شیطان میں سے بھی ہے اور شیطان کے ایجنٹ انسانوں میں سے بھی ہے۔ اب تو شیطان کو بہت آرام ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے نا وہ اتنے ٹرین ہو گئے شیطان کے ساتھ رہ کر کہ شیطان کا کام بہت کم ہو گیا ہے۔ انسان ہی ایک دوسرے کو چکر میں ڈالتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، بھٹکا لیتے ہیں۔ شیطان تو ابھی ہالیڈے میں زیادہ رہتا ہے، ٹور پہ زیادہ جاتا ہے، وہ پکنک میں گھومتا رہتا ہے۔ تو شیطان کو بہت آرام ہے، انسان ہی ایک دوسرے کو گمراہ کر لیتے ہیں۔ اور بعض کتابوں میں اس کا باقاعدہ قصہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بزرگ نے دیکھا کہ شیطان کھیل رہا ہے جنگل میں، تو کہا کہ تجھے کہاں موقع ملا یہ کھیلنے کا، تو سب کو گمراہ کرتا ہے۔ تو کہا کہ اب میرا کام بہت کم ہو گیا ہے، انسان ہی انسان کو بھٹکا لیتے ہیں، اسی لیے اب مجھے تھوڑا آرام ملا ہوا ہے۔ تو ابھی یہ زمانہ ہے، اور جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ لو ایک سے ایک شیطان بیٹھے ہوئے ہیں گمراہ کرنے والے۔ گوگل کو دیکھ لو، وہ کم شیطان ہے، تو ایک سے ایک جو ہے شیطان ابلیس بیٹھے ہوئے ہیں نیٹ کے اوپر بھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر بھی۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اس ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، جیسے تو نے اپنی رحمت سے محروم کر کے مجھ کو گمراہ کر دیا، میں بھی زمین یعنی دنیا میں گناہوں کو انسان کی نظر میں دلکش یعنی مرغوب بنا کر دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ شیطان نے کہا کہ اللہ اب مجھے جانا ہی ہے نا دنیا میں، تو میں بھی دنیا میں جا کر انسان کو گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا، اور بھٹکانے کے لیے کیا کروں گا، جتنے غلط کام ہے وہ ڈیکوریٹ کر کے دکھلاؤں گا۔ ہے نا کوئی آدمی ماہر باورچی ہوتا ہے نا، وہ ماہر باورچی بھی جو ہے نا دال کو اتنا ڈیکوریٹ کرتا ہے کہ آپ قورمے کو بھول جاؤ، اتنا اچھا وہ ڈیکوریٹ کرتا ہے۔ شیطان اس سے زیادہ ڈیکوریشن کے اندر ایکسپرٹ پرسن ہے کہ وہ گناہ کو، برے کام کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، سجاتا ہے۔ کوئی بھی انسان گناہ کو غلط نہیں سمجھتا، جو غلط کرتا ہے وہ گناہ کو اچھا سمجھ کے ہی کرتا ہے۔ یہ شیطان کا چکر ہے۔ اس نے خود کہا تھا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں گناہ کو ڈیکوریٹ کر کے دکھاؤں گا اور یہ انسان گناہوں میں پڑیں گے۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر ہاں جو آپ کے بندے ہیں ان انسانوں میں سے چنے ہوئے، یعنی اللہ تعالی کے جو نیک بندے ہیں، ان کی عقل پر شیطان ایسا کنٹرول نہیں کر سکتا
کہ وہ جو ہے بالکل گمراہ ہو جائے، توبہ نہ کر سکے، مغفرت نہ ہوئے، بھٹک جاوے۔ اللہ کے نیک بندے شیطان کے چکر سے بچے رہتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی شیطان سے حفاظت فرماوے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اخلاص اور بندگی کا وہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک اللہ کے لیے عبادت کرو، انشاءاللہ شیطان سے حفاظت ہوگی۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، واقعی جو میرے خاص بندے ہیں اللہ کے حکم پر چلنے والے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، مگر ہاں جو لوگ خود تیری بات مان کر گمراہوں میں شامل ہو جائے اس پر تیرا زور چلے گا۔ اللہ کے بندے، اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کو شیطان چکر میں نہیں ڈال سکتا، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ باقی جو لوگ شیطان کے چکر میں آتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یقینی بات یہ ہے کہ جہنم ان سب کا طے شدہ ٹھکانہ ہے۔ شیطان بھی جہنم میں ہوگا، شیطان کے راستے پر چلنے والے بھی جہنم میں ہوں گے۔ اللہ اس جہنم سے میری آپ کی حفاظت فرماوے۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے داخل ہونے کے لیے شیطان کی بات ماننے والوں میں سے ایک ایک جماعت تقسیم کر دی گئی ہے، الگ الگ حصے بنائے گئے ہیں۔ 7 جنت ہے تو 7 جہنم بھی ہے، جہنم بھی 7 ہے، یاد رکھنا۔ جہنم، سعیر، لظا، حطمہ، سقر، جہیم، حاویہ، اور ہر ایک کے الگ الگ دروازے بھی ہیں۔ جتنے بھی شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کی بات ماننے والے، ان کو اللہ جہنم کی آگ کے اندر ڈالیں گے، اور جہنم کے الگ الگ درجے کے اندر الگ الگ قسم کے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے۔ اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرماوے، شیطان کے راستے سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے، اور اللہ نبیوں والے پاکیزہ راستے پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی پاکیزہ اور سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔